अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। दुनिया पाकिस्तान पर एतराज़ कर रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम लगा रही है। इन एतराज़ात और इल्ज़ामात का पाकिस्तान को भारी माली नुकसान हो सकता है। ये मौजू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। बानी तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को शिकवों भरा एक खत लिखा है। इनकी शिकायत क्या है, प्रोग्राम में ये भी आपको बताएंगे। दुनिया बदल गई लेकिन पाकिस्तान ने पुलिस कल्चर ना बदला। आज पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी अदलिया में जन्म लेते एक बहरान की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिना कोशिश के सबब अदलिया में एक और बहरान जन्म लेने लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुखालफत में सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने खत लिखकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए और ना ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजों में से ही किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खत लिखने वाले जजों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर जजेस शामिल हैं। जजेस ने खत में लिखा है कि दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए ज़रूरी है कि पहले बामानी मुशावरत हो और इसके लिए ठोस वजूहात भी होनी चाहिए। जजों ने कहा कि मीडिया में खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज लाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद 2 लाख है। खत के मतन में कहा गया है कि बार एसोसिएशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से एक जज की ट्रांसफ़र होनी है और फिर इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ज़ेरे गौर लाया जाएगा। जबकि ये इत्तलात भी है कि सिंध हाई कोर्ट से भी एक जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया जा रहा है। जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत अरसाल किया है, जबकि कॉपी सदर मुमलिकत को भी भिजवाई गई। इससे कबल 26 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से अदलिया के काम में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी एक खत लिखा था। खत लिखने वाले जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, सरदार एजाजुल रिफत इम्तियाज शामिल थे। और इसके बाद जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा एक न्यूज़ आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब भाई साहब, ये पूरा इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो बताइएगा। देखिए, ये जो ख़त अब मंजर आम पर आया है, ये उसी ख़त का तसलसल है जो पहले लिखा गया था 6 जजेस की जानिब से, और उसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया एग्जेक्टिव की मदाखलत का, अदलिया में जो मदाखलत हो रही थी। ये इल्ज़ाम जो है 6 जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगाया गया था और बज़ाहिर यही लग रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब उसी गुस्से में ये नहीं चाहते कि जिन 6 जजेस ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था उनमें से कोई अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने, बल्कि चीफ जस्टिस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये कोशिश है कि लाहौर हाई कोर्ट से सीनियर पियोने जज जो हैं, ज़राए के मुताबिक ये इतलात हैं कि जो सरफराज जोगर, जस्टिस सरफराज जोगर हैं लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर पियोने जज, उनका नाम जो है वो चल रहा है अभी और उनको लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और कानून और आइन जो है वो इस बात की इजाज़त देता है कि अगर 2 हाई कोर्ट के जजेस और वो जज और सदर मुमलिकत जो हैं वो अगर इजाज़त देते हैं तो दूसरी अदालत से या दूसरी जो हाई कोर्ट से वहाँ से जो जजेस हैं वो यहाँ पर लाए जा सकते हैं। और अब यही कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से और और ताकतवर हल्के भी यही चाहते हैं कि ये जो 6 जजेस थे इनमें से कोई अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना बने, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट या दीगर किसी अदालत से जो है वो जज यहाँ पर लाया जाए। और अगर जो यहाँ पर जज जो लाया जाएगा वो जो यहाँ पर सीनियर पियोने जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी उनसे सीनियर होंगे, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये फैसला कर सकती है कि उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो लगाया जाए। ये आइन और कानून तो वाज़ेह है, लेकिन आज जो खत सामने आया उसमें बज़ाहिर जो अदलिया जो जजेस हैं उनकी जानिब से मज़ामत का भी कहा गया है कि वो मज़ामत करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी एलामिया जो है गुज़िश्ता रोज़ जारी किया था कि वो भी इस की जो है
وہ مزاحمت کریں گے اس عادل بھائی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس اہم اپڈیٹ سے آگاہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پڑھتے ہیں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا کھیل 31 جنوری سے قبل ہی ختم ہو چکا. حکومت کی جانب سے بار بار مذاکرات کی آفرز کے جواب میں پی ٹی آئی اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹی. مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کی اور آج حکومت نے بھی مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیا. حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے، جس کے بعد سب سے اہم مطالبے کو لے کر بانی تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان اور آئینی بینچ کے سربراہ کو خط لکھ دیا. انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ گزشتہ 18 ماہ کے دوران انسانی حقوق اور انتخابی قوانین کی خلاف ورزیوں سے متعلق ان کی اور ان کی جماعت کی جانب سے دائر متعدد درخواستوں میں سے کسی پر بھی سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہوئی. 349 صفحات پر مشتمل خط میں انہوں نے لکھا کہ 3 نومبر 2022 کو مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی تحقیقات آج بھی باقی. خط میں دعویٰ کیا گیا کہ گزشتہ سال 24 سے 27 نومبر کے درمیان پی ٹی آئی کے 10,000 حامیوں کو گرفتار کیا گیا. خط میں اسلام آباد کے ریڈ زون سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے آپریشن کے دوران مبینہ طور پر زخمی یا جاں بحق ہونے والے پی ٹی آئی کے 42 کارکنوں کی فہرست بھی منسلک کی گئی. ساتھ ہی 75 افراد کی فہرست بھی منسلک ہے جو طویل عرصے تک لاپتہ رہے. پی ٹی آئی کے بانی نے دعویٰ کیا کہ انہیں گزشتہ سال 3 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک قید تنہائی میں رکھا گیا اور انہیں ضروری امارات سے محروم رکھا گیا تھا اور ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا تھا. 3 سے 8 اکتوبر تک سیل کی بجلی مکمل طور پر بند کی گئی. 13 اکتوبر تک سیل سے نکلنے نہیں دیا گیا. جو کھانا دیا اس سے الٹیاں ہوئیں. اخبار اور ٹی وی کی سہولت واپس لی گئی. 3 سے 24 اکتوبر تک ورزش نہیں کرنے دی گئی. جیل کے اندر کمیونٹی سروسز استعمال نہیں کرنے دی جاتی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی کے بہانے ان کے اہل خانہ اور قانونی ٹیم کے ساتھ ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے. بانی تحریک انصاف کا 349 صفحات پر مبنی خط حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. اگر یہ الزامات سچ ہیں تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر یہ محض ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے تو حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے. 3 نومبر 2022 سے لے کر 27 نومبر 2024 تک کیا ہوا؟ کیمروں کی فوٹیجز سامنے لائی جائیں، معاملے کی تحقیقات کروائی جائے اور 2 سال کی کہانی چھوڑ دیتے ہیں. قصہ 3 اکتوبر 2024 سے 27 نومبر 2024 تک کی محدود رکھتے ہیں. بانی تحریک انصاف کے سیل کی بجلی بند تھی، وہ قید تنہائی میں تھے یا پھر انہیں کھانے کی وجہ سے مسائل ہوئے؟ یہی نہیں بلکہ سیف سٹی اسلام آباد نے کارکنان پر تشدد کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. یہ معاملہ تو بہت آسان ہے. آپ شہر اقتدار کے کیمروں کی ریکارڈنگ سامنے لے آئیں، آپ اڈیالہ جیل کا ریکارڈ پیش کر دیں. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ کسی کو اچھا لگے یا برا، بانی سیکیورٹی ایشو جو ہے اس وقت جو سیکیورٹی ایشو بن جائے، ان کی تصویر دکھانا بھی گوارا نہ ہو. ان سب کے باوجود حقیقت نہیں بدل سکتی کہ وہ اس وقت ملک کا سب سے مشہور لیڈر ہے اور انہوں نے حکومتی توقعات کے برعکس قید بھی خوب کاٹی. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے، آگ اور پانی ایک ہو جائیں، لیکن گزشتہ 78 برس سے پاکستان میں ایک روایت کبھی نہیں بدلی اور شاید کبھی بدل بھی نہ پائے. یہاں سیاستدانوں کے لیے کبھی دن بڑے اور کبھی تاریک راتیں ہوتی. کبھی سورج کی چمک اور اقتدار کی قبا ایک کے سر پر ہوتی ہے تو کبھی وہی تخت نشین پس زندہ ہوتے. لیکن دائروں کا یہ سفر کل بھی معمول تھا اور آج بھی جاری ہے. ناظرین بات کریں گے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. شیخ صاحب یہ بہت خطرناک چارج شیٹ ہے جو کہ خان صاحب نے لگائی ہے اور اتنا کچھ ہوتا رہا ان کے ساتھ. انہوں نے آج جا کے زبان کھولی ہے اس پہ، حالانکہ متعدد بار وہ صحافیوں سے گفتگو بھی کرتے تھے اپنی پیشیوں کے دوران. انہوں نے پہلے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. سر کیا پارٹی کو اندازہ تھا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے جیسا کہ انہوں نے خط میں ذکر کیا؟ سر پارٹی کو صرف اندازہ نہیں تھا. خان صاحب خود تو کبھی بھی یہ بات نہ کہتے اور نہ کرتے ہیں. وہ بڑے خوددار قسم کے آدمی ہیں، بڑے دلیر آدمی ہیں اور وہ ان چیزوں کو وہ بھی اتنا وہ نہیں کرتے رہے. پارٹی وقتاً فوقتاً آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنسز بھی ارینج کرتی رہی ہے. میں نے خود اس پہ پریس کانفرنسز کی ہیں. ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ باہر آ کے بات کرتی رہی ہیں. پارٹی کے لیڈران اس سب حوالے سے جو ہے وہ سب کے سامنے پبلکلی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں. حکومت کو کہتے رہے ہیں کہ آپ انسان بنیں اور یہ حرکتیں نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں. آپ کو یاد ہے
کہ جب ڈاکٹر صاحب کی ایکسیس جو تھی، ہمارے جو ڈاکٹر تھے وہ نہیں دی جا رہی تھی، پھر ڈاکٹر کی ان جنرل ایکسیس بند کر دی گئی، اور پھر جب ہم نے احتجاج کا ارادہ کیا تو پھر جا کے انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کے پینل کو ملایا، اور اس دن بھی انہوں نے ہمارے ڈاکٹر کو نہیں ملایا تھا۔ کھانے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو یہ باتیں ہم وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ہمارے علم میں آئی، ہم خان صاحب نہیں بھی چاہتے تھے، اس کے باوجود ہم بالکل کھل کے کرتے رہے ہیں، ڈٹ کے کرتے رہے ہیں، کنڈیم کرتے رہے ہیں، اور خان صاحب کے جو ایون ایز اے پریزنرز گو کہ ناحق سزائیں ہوئی ہیں، پر اس کے باوجود جو ایک پریزنر کے رائٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے رہے ہیں کہ ویسے تو سابقہ وزیر اعظم ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک عام قیدی سے زیادہ ان کا استحقاق ہے، بٹ ہی ہیز نیور کلیمڈ اٹ۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ دیکھیں ان کے بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی ہے عدالت کے حکم کے باوجود، اور اس کو بھی ہم بار بار اٹھاتے رہے۔ ٹھیک، اچھا شیخ صاحب، اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات از ڈن، اٹس اوور، اب بات نہیں ہوگی، تو سر اب کا آگے کا لاہ عمل کیا ہے؟ کیا ان مذاکرات سے آپ کو کسی قسم کی امید نہیں رہی ہے کہ حکومت کچھ دے سکتی ہے، یا پھر آپ جو مطالبہ کر رہے تھے حکومت کہتی ہے کہ وہ پریگمیٹک نہیں تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایسی ایک فلمی بس اوور ہے، وہ تسی اوور کی کرنا ہے، اسی 3 دن پہلے آپ اوور کر چکے ہیں، یہ تو وہی بات ہے جو میں نے پریس کانفرنس میں کی تھی، اٹس اوور۔ تو کیا وہ آپ کو میری گفتگو سمجھ نہیں آئی تھی، یا آپ کی سمجھنے بوجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں؟ میں نے اردو انگریزی دونوں میں کہا تھا کہ خان صاحب کا حکم آ گیا، خان صاحب کے حکم پہ یہ شروع ہوئے تھے، اور خان صاحب کے حکم پہ آپ کی منافقانہ پالیسی کی وجہ سے، آپ کے غیر سنجیدہ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، آپ کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں آپ کی بساط سے باہر معلوم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم فری فلوٹنگ سچویشن میں نہیں آ سکتے۔ آپ کے لوگ اس کو سبوتاژ کر رہے ہیں، حامد رضا کے مدرسے پہ حملہ کیا ہے، مرکزی ترجمان کے جو اس کمیٹی کے ترجمان تھے ان کے گھر پہ حملہ کیا ہے، حالانکہ ہماری سنجیدگی کا عالم یہ تھا کہ خان کو ناحق سزا بھی ہو گئی، مگر ہم مذاکرات سے باہر نہیں آئے۔ خان نے کہا نہیں، ہم کون سے کو ڈیل کر رہے تھے، یہ سزا کچھ سے نتھی تو نہیں تھی، سو ڈونٹ پل آؤٹ آف دیز نیگوشیشنز۔ آپ نے خان کو ملنے کے حوالے سے ہمیں 10-12 دن خجل کیا، خان نے کہا ملاقات ہونا وہ آپ لکھ کے دے دیں، ہم نے آپ کے لکھنے کا خواب بھی پورا کر دیا، وہ تو دوسری گل ہے، وہ پڑھائی کر کے تھوڑی اخبار آ گئی ہیں، مگر کہنے کا مقصد ہے کہ ہم تو آخری وقت تک جو ہے پہلی نشست، دوسری نشست، تیسری نشست، اور مذاکراتی کمیٹی بنائی بھی ہم نے تھی، ہم نے پہل کی تھی، ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی تھی، بٹ دے آر جسٹ ناٹ سیریس، اور اس کی بڑی ایک وجہ بھی ہے، بڑی واضح وجہ ہے کہ کیوں بھاگنا چاہتے تھے۔ اب تو یہ سارے ڈرامے ہیں نا، یہ تو ڈرامے کار ہیں سارے رال مل کے، بٹ لوگ تو انہوں مطلب شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتے، ڈرامہ سے دور دی گل ہے۔ وجہ یہ کہ ان کو پتا ہے کہ اگر 3 سینئر ججز کے اوپر یہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، حقائق آ جاتے ہیں، تو پھر 26 کا قتال تو انہوں نے نہیں کروایا نا، 245 انہوں نے لوایا، انہوں نے حکم سے قتال ہوئے، تو پھنسنا تو انہوں نہیں ہے، obviously پھر کون چاہے گا کہ وہ پھنسے گا، تو بج رہے سن تو بج گئے، اور کیڑی گل ہے جی۔ اچھا شیخ صاحب، اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے؟ ان مذاکرات سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریس تھے نہیں، اور آپ کو کچھ دینے کے قابل بھی نہیں تھے۔ آئینی حق ہے ہمارا احتجاج، ہمارا آئینی حق ہے، گرینڈ نیشنل الائنس جو ہے قومی سطح پہ بنا رہے ہیں، تمام ہم آواز، ہم اثر، مؤثر افراد اور گروپس اور پارٹیز ان کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں خان صاحب کے حکم پہ۔ جی ڈی اے کے ساتھ چیزیں فائنل ہونے والی ہیں، مولانا کے ساتھ مذاکرات مطلب تعطل آ گیا تھا اس انگیجمنٹ میں، وہ تعطل ختم ہوا، اسٹیپ فارورڈ دوبارہ ہماری ٹیم ملی، ایک اور چھوٹی سب کمیٹی بن گئی کامران مرتضی اور اسد کیسر کے اوپر، تو وہ بھی ایک اسٹیپ فارورڈ ہے، چیزیں آگے کی طرف جا رہی ہیں۔ خاقان عباسی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ مصطفیٰ کھوکھر ایک مؤثر آواز ہے، کیونکہ پارٹی یا گروپ نہیں ہے، بٹ اس کے باوجود وہ نوجوان جو ہے وہ ایک آواز ہے، تو ان کے پاس بھی ہمارے لوگ گئے، تو ہم ہر آدمی کے پاس جائیں گے، انہیں قائل کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ چیزیں شیپ اپ ہو جائیں گی، پھر ہم احتجاج کے حوالے سے، نظام کے ساتھ کو ٹکر دینے کے حوالے سے، یا جو بھی براڈر آبجیکٹیوز ہوں گے آف دس الائنس، وہ ان سب دوستوں کے مشورے سے وہ ہم اس کو شیپ اپ کر کے پھر اس پہ اس لاہ عمل پہ عمل درآمد شروع کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جہاں سے آپ کو یوں کہہ لیں کہ یا جن کے بس کی بات ہے، ان کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا اس پورے پروسیس کے دوران؟ سر یہ جو پروسیس ہے، رانا ثناء اللہ کے الفاظ میں کہ وہ پروسیس وہ کہہ رہے سن کہ انہوں نے مرضی اور انہوں نے آن بورڈ لائے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، سو ہم نے تو پھر رانا صاحب کے بیان سے یہی اخذ کیا کہ ان کی مرضی سے آئے بیٹھے ہیں، تو بس وہ باتیں ختم ہو گئی۔
اس میں اگر وہ ان کی مرضی سے آئے بیٹھے تھے تو پھر ڈائریکٹ پیغام رسانی کی ضرورت کیا تھی؟ سو دیر آر نو بیک ڈور چینلز گوئنگ آن, دیر از نو بیک ڈور نیگوشیشنز گوئنگ آن, اف دیٹس واٹ یو مین. ٹھیک. اچھا سر, یہ جو اب آپ کے باقی جماعتوں سے رابطے ہیں وہ صرف رابطے کی حد تک رہے گا یا پھر نظام کو ٹکر دینے کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ جو دیگر ہیں لیٹ سے مولانا فضل الرحمان ہیں وہ نظام کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نیت رکھتے ہیں؟ نظام کو ٹکر تو ایک فرد بھی اگر تکڑا ہو کے کھڑا ہو جائے نا تو وہ بھی اس کو ٹکر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور یہ تو ساری جماعتیں ہیں, گروپس ہیں, افراد ہیں, صلاحیت سب رکھتے ہیں, بٹ بیٹر یہ کرتا ہے کہ وہ کس کامن ایجنڈا پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یہ لوگ پرو جمہوریت, پرو رول آف لا, ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, کس طریقے سے اس کی شیپ کیا نکلتی ہے. تو ہمارا تو آبویسلی اگر آپ نے نظام کے سامنے کھڑے نہیں ہونا اور حق اور سچ کا علم بلند نہیں کرنا تو پھر تو اینی ایکسرسائز از اے فیوٹل ایکسرسائز, از جسٹ کپ آف ٹی. میرے خیال میں ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہے if we have to stand up to these buggers. اچھا شیخ صاحب, اب میں واپس اس خط پہ آتا ہوں کیونکہ وہ بھی بڑی الارمنگ سچویشن ہے. if it happened earlier it can happen again as well. تو خان صاحب نے جسے کہا کہ ان کو کھانا جب ایسا دیا گیا تو ان کی طبیعت بگڑ گئی, پھر ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا, پھر بجلی کاٹ دی گئی. یہ سب چیزیں ہیں جو نہ صرف ڈیٹریمنٹل ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بلکہ ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی. اس کا کیا کیا جائے گا سر؟ سر اگر یہ دوبارہ ایسی زیادتی کریں گے تو ہم پورے شدت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آواز اٹھائیں گے, احتجاج کریں گے, عدالتوں میں جائیں گے. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, اپنے قائد کے لیے کانسٹیٹیوشن اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا ایکسٹریم احتجاج ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے. کسی کو ملیشیا تہا نہیں بجے نہ جا کے کوئی مطلب ہے کہ وہ کوئی جیل جڑی ہے نا وہ پانچڑ نہیں ہے اس طرح. وہ تو جو ایک سیاسی ورکر اپنے قائد کے لیے کر سکتا ہے وہ یہ پارٹی کرے گی. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جناب وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب سہیل وڑائچ صاحب نے, سینئر اینکر پرسن, تجزیہ نگار. سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو ایک تو خط, اس خط کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے بڑے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے چارج شیٹ کیا ہے حکومت کو, حکومتی ارادوں کو انہوں نے جو ہے وہ بے نقاب کیا ہے. سچ ہے جھوٹ ہے اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا. اور دوسرا یہ بتائیے گا سر کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے, تحریک انصاف اب کرے گی کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی رے آف ہوپ تھی, امید کی کرن تھی کہ تحریک انصاف ان مذاکرات سے کچھ نکال پائے گی, لیکن لگ رہا ہے کہ وہ امید بھی ختم ہو گئی؟ ظاہر ہے وہ ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں لیکن کوئی اس سے مجھے ریلیف ملتا ہوا تو نظر نہیں آتا. لیکن میری عاجزانہ رائے میں مذاکرات ناکام بھی ہو جائیں تو اس کا حل مزید مذاکرات ہوتے ہیں, کیونکہ جنگوں کا بھی نتیجہ مذاکرات پہ ہی پھر ملاقات طے ہوتا ہے. تو کتنی دیر لڑیں گے؟ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کا یہ موقف ہوگا کہ وہ ہمیں کچھ دے ہی نہیں رہے تو مذاکرات کیا کریں, نہ وہ ریلیف دینے کو تیار ہیں نہ وہ کوئی مطالبہ. تو اس کا طریقہ میری رائے میں یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گینز بھی اگر مل جائیں تو اگر ایک سوراخ پیدا ہو جائے تو پھر وہ ایک آہستہ آہستہ وہ سوراخ جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. تو تحریک انصاف کو تھوڑا بھی ملے تو وہ لے لینا چاہیے, پھر اگلے کی کوشش کرنی چاہیے. بڑا صاحب لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیورنگ نیگوسیشنز, مذاکرات کے دوران بھی وہ سب پہ حملہ کر رہی تھی, وہ اداروں پر بھی حملہ کر رہی تھی, حکومت پر بھی حملہ آور ہو رہی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کر کے تحریک انصاف کچھ حاصل کر پاتی؟ دو چیزیں مل سکتی ہیں جو بڑی ایویڈنٹ ہیں. ایک تو ظاہر ہے دھاندلی کمیشن بن سکتا ہے, یا جس کو وہ پارلیمانی کمیٹی کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے پارلیمانی کمیٹی بھی لے لینی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ بنی گالا آپ کو اس شرط پہ بھیجتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں, وہ بھی لے لینی چاہیے. یہ گین ہوگا, پہلے سے بہتر سچویشن ہوگی. پھر اگلی کوشش کر لیں کہ خاموشی کیسے توڑنی ہے. پھر دھاندلی جو کمیٹی ہے اس کے اندر آپ کوشش کر لیں کہ آپ کی برابر کی نمائندگی ہو تاکہ آپ کی پوائنٹ سکورنگ ہو جائے. تو یہ توقع کرنا کہ کوئی خود ہی کلاڑی مار لے گا, نون کوئی ان کو حکومت تو دینے والی نہیں ہے, نہ یہ تسلیم کرنے والی ہے کہ ہم کوئی دھاندلی ہوئی ہے, اور نہ وہ یہ افورڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کو آج ہی آزادی دے دیں اور ان کی حکومت جو ہے ابھی سے پیک ہونی شروع ہو جائے.
تو یہ دو تو مطالبات میں آپ کو دونوں کو لچک دکھانی پڑے گی تبھی کامیاب ہو یعنی سکتے ہیں۔ سر خان صاحب کو یہ سب کچھ مل سکتا ہے سر، تو اب تحریک انصاف اپنے تعلقات بہتر کرے گی سر، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرے، کیونکہ انہی پہ تو حملہ آور رہی ہے، وہ حکومت پہ تو حملہ آور رہتی تھی، لیکن یہ بھی کہتی تھی کہ جب ہمیں کچھ ملے گا تو وہاں سے ملے گا، لیکن تنقید بھی انہی پہ کر رہی تھی سر۔ بھائی جب تک پاپولیرٹی ہے ان کے پاس پاپولیرٹی جب تک ہے تب تک تو وہ ریلیونٹ ہے۔ ہاں ان کو اپرچونٹی نہیں ملے گی، آپ جتنی عرصہ اس اپرچونٹی کو روک کے رکھتے ہیں، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ اپرچونٹی نہ ملے، لیکن جب تک مقبولیت ختم نہیں ہوتی اس وقت اپرچونٹی ملنے کا جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، وہ موقع ہر وقت ان کے پاس موجود رہے گا۔ جب بھی تھوڑی سی آزادیاں ملیں گی، پابندیاں ختم ہوں گی، حالات بدلیں گے تو وہ پھر زندہ ہو جائیں گے، پھر طاقتور ہو جائیں گے۔ اس کا دونوں فریقوں کے لیے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں فریق لچک دکھائیں، اور کیونکہ شہباز شریف اگر ہارتے ہیں تو عمران کو فائدہ نہیں ہے، اور اگر عمران ہارتا ہے تو شہباز شریف کو فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ قومی اتحاد جو ہے جس دن وہ جیت گیا اور بھٹو جو ہے وہ اقتدار سے نکل گیا، اسی دن قومی اتحاد بھی ختم ہو گیا تھا، وہ پھر صرف اس کا کندھا ہی استعمال ہوا ہے، کبھی اس کے بعد قومی اتحاد نہ حکومت میں آیا نہ اس کی کوئی ریلیونس رہی۔ تو آپ اپنے دشمن کو مارتے مارتے گولی خود کو مار لیتے ہیں۔ سہیل بڑائی صاحب بہت مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کو اب دنیا نوٹ کر رہی۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، دنیا پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملات کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہی ہے، سوال اٹھا رہی ہے، اور یہ خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان کو اس کا بھاری مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستانی معیشت، پاکستانی تجارت خطرے میں پڑ چکی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان کو جو خاص رعایت دے رکھی ہے وہ رعایت ختم کی جا سکتی ہے۔ یورپی یونین پاکستان کا دوسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے، اور یورپی یونین نے پاکستان کو ایک خصوصی سہولت دے رکھی ہے۔ اس سہولت کا نام ہے جز لائٹ اسکیم آف پریفرنس پلس، یعنی GSP+۔ اس اسکیم کے تحت پاکستان جو تیار مال یورپ کو برآمد کرتا ہے اس پر بہت ہی کم ڈیوٹی ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی پذیر معیشت کو سہارا دیا جائے، لیکن اس GSP+ سٹیٹس کے لیے یورپی یونین نے کچھ شرائط بھی عائد کر رکھی ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ جس ملک کو یہ سٹیٹس دیا جائے گا وہ اپنے ہاں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنائے گا، مزدوروں کے حق میں پالیسی بنائے گا، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی پالیسی بنائے گا، منشیات کے سدباب پر کام کرے گا، کرپشن کو ختم کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان کو GSP+ سٹیٹس 2014 میں ملا۔ اس کا پاکستان کو کتنا معاشی فائدہ ہوا، اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 2013 میں پاکستان اور یورپی یونین میں تقریباً 7 ارب یورو کی تجارت ہو رہی تھی، اور 2021 میں یہ تجارت 12 ارب یورو سے بھی بڑھ چکی تھی۔ یعنی GSP+ سٹیٹس ملنے کے بعد پاکستان اور یورپی یونین کی تجارت میں 78% اضافہ ہوا۔ یہ سٹیٹس ملنے کے بعد 2014 سے لے کر 2022 تک پاکستان کی یورپی یونین کو برآمدات میں 108% اضافہ۔ پاکستان کی 66% مصنوعات پر کوئی ٹیرف لاگو ہی نہیں کیا جاتا، یا بہت ہی کم ٹیرف لاگو کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ سب خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اب یورپی یونین کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے GSP+ کی سہولیات سے فائدہ اٹھانا ہے تو یورپی یونین کی شرائط بھی پوری کرنا ہوں گی۔ یورپی یونین کے نمائندے خصوصی برائے انسانی حقوق ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے کئی معاملات پر اعتراض کیا۔ انہوں نے شہریوں کے خلاف مقدمات کی پیروی کے لیے فوجی عدالتیں استعمال کرنے پر تنقید کی، اظہار رائے کی آزادی محدود کرنے کے اقدامات کی مخالفت کی، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اس سہولت کو فار گرانٹڈ نہ لے، مطلب اس سہولت کے ساتھ جو شرائط وابستہ ہیں انہیں بھی پورا کرے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب حکومت نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یعنی پیکا میں ترمیم کر کے اسے نافذ کیا ہے، اور صحافی اس قانون کو آزادی اظہار پر پابندی کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کے اعتراضات دور کرنے کے لیے حکومت کی کیا حکمت عملی ہے، پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب رانا احسان افضل صاحب سے۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ رانا صاحب اب جو اعتراض کیا ہے یورپی یونین نے انسانی حقوق کی پامالی پر، اب
فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے جی ایس پی پلس کے سٹیٹس کو. یہ اعتراض اب آپ کو دور کرنا پڑے گا. کیا کرے گی سر حکومت اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے وہ 2027 تک ایکسٹینڈ ہو چکا ہے, اور ہم نہ صرف یورپین یونین کے جو سفیر ہیں اور جو ان کے جو یورپین یونین کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ رابطے میں, بلکہ ہم یورپین ممالک کے سفیروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, اور جو کوئی ہلکی پھلکی کوئی کنفیوژن ہے وہ ہم دور کر لیں گے. کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نہ کوئی ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہی ہے, نہ انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں ان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے, تو جو ان کی کنفیوژن ہے ان کو دور کر لیا جائے گا. سر انہیں بڑے اسپیسیفک اعتراض کیے ہے, خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے جو فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل ہو رہا ہے, اس اعتراض کو کیسے دور کریں گے آپ؟ دیکھیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جو بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر, ہم تو اس کے مطابق چلیں گے. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اس کے اپنے آئین ہے, اپنا قانون ہے, اور یہ معاملہ جو ہے سب جوڈس ہے, اور سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہوگا وہ پھر باقی ممالک کو بھی ماننا ہوگا, کیونکہ ہمارا جو سپریم کورٹ ہے وہ کسی کی ڈکٹیشن تو نہیں لے گا. تو واٹ ایور دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ, گورنمنٹ تو اس کو فالو کرے گی. جی آپ درست کہہ رہے ہیں سر, پاکستان آزاد خود مختار ملک ہے اور کسی کے کہنے پہ ہم اپنے قانون تبدیل نہیں کرتے, لیکن یہ جو مطالبہ یوں کہہ لیں جو اعتراض آ رہا ہے یہ بھی تو انسانی حقوق کا نمائندہ ہے نا سر یورپی یونین کا, وہ یہ اعتراض کر رہا ہے. نہیں دیکھیں, یہ میں پھر ریپیٹ کروں گا, یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے جو ملٹری کورٹس ہیں وہ انٹرنیشنل کنونشنز کے متصادم ہیں. وہ وہاں بھی جو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ٹرائلز ہوتے ہیں, رائٹ ٹو لائر ہے, اور پھر ان کی اپیلز بھی ہیں. نہ صرف ملٹری کورٹ کے اندر اپیل ہے, لیکن اس کے بعد ہائر کورٹس میں بھی اپیلز ہیں. اور لوگ ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی تو ہائر کورٹ نے اس کو ریلیف دے دی. تو یہ پورا جو میکنزم ہے ملٹری کورٹس کا وہ انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ہے. تو ہم سمجھتے ہیں اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس تو پاکستان کے پاس 2027 تک تو آلریڈی ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. تو آگے بھی ہم یورپین یونین کے ساتھ انگیج کر کے اس میں کوئی جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے اسٹیٹس کو, لیکن سر دیکھیں ایک موقف ہے رانا صاحب یورپی یونین کا, ایک موقف ہے پاکستان کا. آپ کی وضاحت ہے پاکستان کی, آپ کی وضاحت سے اگر وہ ایگری نہیں کرتے, اس کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ سے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس واپس لے لیتے ہیں, تو پھر جو نقصان ہوگا سر وہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا. 10 ارب ڈالر جو آ رہا ہے ہمارے زر مبادلہ وہ تو خطرے میں پڑ جائے گا. میں نے آپ کو جس طرح پہلے ہی بتایا کہ 2027 تک تو ایکسٹینڈ ہوا ہے, اور ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے. ان کو بیٹھ کے ہم ان کے ساتھ جو ہماری لیگل ٹیم تو ہے واپس بھی تو لیا جا سکتا ہے نا سر, اور جو فارن آفس ہے وہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر بھی رہا ہے اور آگے مزید بھی انگیجمنٹ کرے گا, اور ہم جی ایس پی پلس سٹیٹس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. سر بات یہ ہے کہ انہوں نے آزادی اظہار رائے پر جو پابندیاں لگی ہیں آپ کے دور میں اس پر بھی اعتراض اٹھایا ہے, اس پہ بھی انہوں نے نکتہ چینی کی ہے. صحافی آپ کو پتہ ہے پہلے ہی پیکا کے خلاف سراپا احتجاج ہیں, تو اب یورپی یونین کا اعتراض, صحافیوں کا اعتراض, پیکا پہ اعتراض, اس کا کیا کریں گے سر؟ دیکھیں یورپین یونین نے تو پاکستان نہیں چلانا, یہاں پاکستان کی حکومت نے پاکستان چلانا ہے. باقی ان کے جو اعتراضات ہیں اگر کوئی انہوں نے ہمیں ریٹن فارم میں کوئی دیے یا کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی کمیونیکیشن ہوئی تو اس کا جواب مل جائے گا. دیکھیں پیکا ایکٹ کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. یہ جو ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ جو صحافی ہیں اور جو پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ صحافی ہیں اس کے اوپر تو پیکا ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے, ان کے اوپر تو پیمرا کے قوانین لگتے ہیں. پھر جو پورا یہ جو ڈیجیٹل میڈیا اتھارٹی بنائی جا رہی ہے اور پھر کمپلینٹ سیل بنایا جائے گا, ٹرائیبیونلز ہوں گے, اس میں ایک کثیر تعداد جو ہے وہ صحافتی برادری کی ہی ہوگی جو ان چیزوں کو دیکھے گی. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ابھی تو لا بنا ہے, اس لا کے رولز بننے ہیں. وہ رولز جب بننے ہیں تو ہم جتنے بھی یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم انگیجمنٹ کریں گے اور ان رولز کو بنائیں گے. جب رولز بنیں گے تو تب یہ چیزیں جو یہ بہت سارے اعتراضات اٹھ رہے ہیں مختلف چیزوں کے کہ ڈیفینیشن ویک ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے, تو وہ بھی دور کر لیے جائیں گے. اب میں نے آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا, ایک تو جو لا کے رولز بننے اس میں مشاورت ہوگی, اور دوسرا یہ کہ جو یہ قوانین ہیں یہ ڈیجیٹل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ تو لاگو ہی نہیں ہوتے.
یہ صرف ان لوگوں کو خطرہ ہے، وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پیکا لاء کے اوپر، جو سوشل میڈیا پہ جھوٹ پھیلاتے ہیں جو ملک کے مفادات کے خلاف ہوتا ہے، صرف اس مخصوص طبقے کو خطرہ ہے، وہی اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب کنفیوژن دور ہو جانی چاہیے۔ سر یعنی یہ 27 پریس کلب صرف پنجاب میں ہے سر، پھر آکی یہاں پہ پی ایف یو جے ہے اور بھی تنظیمیں ہیں سر، یہ سب اعتراض اسی بات پر تو کر رہی ہیں کہ جو آپ کو ان کو پہلے انگیج کرنا چاہیے تھا اب خیال آ رہا ہے ان کو انگیج کرنے کا۔ دیکھیں حکومت نے تو اپنا کام کرنا ہوتا ہے، حکومت کے سامنے اب ہم نے ایکس کو بین کیا ہوا ہے، اس طرح کے قوانین موجود ہی نہیں تھے کہ جہاں اگر کوئی مس یوز ہو رہا ہے کوئی پلیٹ فارم تو اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کی جائے یا اس کو ریگولیٹ کیا جائے۔ بالکل ہم تنقید کے حق میں ہیں، ہم آزادی اظہار رائے کے حق میں ہیں، ہم پریس فریڈم کے حق میں ہیں، لیکن ہم اس پروپیگنڈا اور جھوٹ کے حق میں نہیں ہیں جو معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے، جو ملک کے اندر فالٹ لائنز کو بھی مزید بڑھاتا ہے، اور جو پولرائزیشن اور نفرت کی سیاست کو جو ہے وہ تقویت دیتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول ہوں گی، جو پازیٹیو سائیڈ ہے اس کو ہم انکریج کریں گے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ایک ویڈیو وائرل ہے، ایک بزرگ شخص کو پنجاب میں ایک پولیس والا، پنجاب پولیس کا اہلکار گھسیٹ رہا ہے، مار رہا ہے۔ یہ واقعہ نہیں ہے، یہ رویہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک پولیس کا یہ رویہ تبدیل نہیں ہو پایا۔ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضرین ناظرین، پنجاب میں 25 سالہ دور اقتدار کا جائزہ اگر ہم لیں تو تمام حکومتیں ناکامی کے ایک جس صفحے پہ نظر آتی ہیں اور وہ ہے بدنام زمانہ پولیس کلچر بدلنے میں ناکامی کا صفحہ۔ آپ اگر پنجاب کی بات کریں دوستو تو یہاں پر پولیس کی وردی چینج کر دی گئی، لیکن اس وردی کے پیچھے جو ایک کردار ہے، جو ایک سوچ ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین، پنجاب میں ان 25 برسوں کے دوران عامر جنرل پرویز مشرف کی چھتری تلے پرویز الہی کی حکومت آئی۔ سخت گیر سمجھے جانے والے شہباز شریف 2 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ پولیس ریفارمز کی دہائی دینے والے بانی پی ٹی آئی نے مبینہ طور پر بھولے بھالے عثمان بزدار کو پنجاب کی مسند پر بٹھا دیا، اور اب 80 کی دہائی سے پنجاب پر کسی نہ کسی صورت حکمرانی کرنے والے شریف خاندان کی نور نظر مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن کر ملک کے سب سے بڑے صوبے کو بدلنے کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ پرویز الہی سے شہباز شریف اور عثمان بزدار سے مریم نواز تک ہر دور حکومت میں پولیس کلچر بدلنے کے بلند و بانگ دعوے کیے گئے۔ کبھی دہشت کی علامت پولیس وردی بدلی تو کبھی تھاروں کا رنگ روپ بدلا، کبھی ان کو سٹرکچرلائز کیا گیا، کبھی تنخواہ کے ہندسے بڑھے تو کبھی مراد کے نام پر نوازشات، مگر چومیے قسمت کہ سب کچھ بدلنے کے باوجود جو نہیں بدل سکا ہے وہ پولیس کلچر نہیں بدل سکا، وہ سوچ نہیں بدل سکی، وہ ایک عام شہری کو جو ہے وہ رگڑنے، اس کو ڈرانے، اس کو دھمکانے اور اس کو حقیر سمجھنے کی سوچ نہیں بدل پائی۔ ایک روز پہلے بھی ملتان میں پولیس گردی کا ایک دلخراش واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ کسی تھانے میں نہیں آیا بلکہ سر عام پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے مطابق شفیق نامی ایس ایچ او نے ایک پروٹوکول کے دوران سڑک پر آ جانے والے بزرگ شہری کو چلتی موٹر سائیکل سے دبوچنے کے دوران موٹر سائیکل سوار بزرگ سڑک پر گر پڑا۔ اس پر بھی چین نہیں آیا۔ ایس ایچ او صاحب ابھی طیش میں تھے، وہ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے اس بزرگ کو تھپڑ مارتے رہے۔ میں چاہتا ہوں یہ ویڈیو آپ ایک بار دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ پولیس ہماری جو ہے، خاص طور پہ پنجاب پولیس جب کمزور ان کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر کس طرح سے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ شفیق نام ہے ایس ایچ او صاحب کا، یہ اپنے نام کے برعکس طبیعت رکھتے ہیں۔ یہ شفیق کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہے، ان کے مزاج میں شفقت کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک بزرگ کو گریبان سے پکڑ کے، بیسیکلی جب پروٹوکول گزر رہا ہوتا ہے تو خاص طور پہ جو پنجاب پولیس کے ہمارے افسران اہلکار ہیں وہ کچھ زیادہ ہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن جاتے ہیں۔ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر پروٹوکول میں گزرنے والے صاحب نے، افسران نے دیکھ لیا کہ ہم اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کر رہے، ہماری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے، لہٰذا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جو آپ ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان صاحب کا دل نہیں بھرا، ان صاحب نے پہلے تو اس بزرگ کو نیچے گرایا، پھر گریبان سے پکڑا، پھر مارا۔ یہ ایک ویڈیو میں قید ہونے والا واقعہ نہیں ہے دوستو، یہ ہماری پولیس کا مزاج ہے، ان کا کلچر ہے۔
دوستو اگرچہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بزرگ شہری پر پولیس افسر کے تشدد کا فوری نوٹس لیا اور آئی جی پولیس سے رپورٹ بھی مانگ لی، جس کے بعد ایس ایچ او شفیق کو معطل کر کے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اگرچہ وزیر اعلیٰ کے نوٹس کے بعد نہ صرف ایس ایچ او کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا بلکہ آر پی او ملتان نے بزرگ شہری غلام اکبر کو اپنے دفتر بلا کر معذرت کی ہے، چائے پلائی ہے اور موٹر سائیکل کی مرمت کے لیے 10,000 روپے بھی دیے۔ اگرچہ پنجاب میں حکومت کے ایکشن پر ملتان پولیس نے پولیس گردی کے اس واقعے کے ازالے کی کوشش کی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، مگر اس واقعے نے نہ صرف محکمہ پولیس بلکہ پنجاب حکومت کی گورننس پر بھی کئی سوالات اٹھا دیے۔ ایک سوال تو خود وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی اٹھایا ہے، حالانکہ ان کو سوال کی بجائے جواب دینا چاہیے۔ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ بزرگ شہری پر تشدد کی فوٹیج دیکھ کر نہایت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ پولیس کی عزت ہوتی ہے تو کیا عام آدمی کی عزت نہیں ہوتی؟ یہی وہ سوال ہے جو پنجاب کی رعایا اپنے حکمرانوں سے پوچھ رہی ہے کہ کیا بزرگ شہری سے اتنا بڑا جرم سرزد ہو گیا تھا کہ ایس ایچ او نے شاہراہ پر ہی عدالت لگا لی؟ یعنی ایک عام پولیس افسر کے ارادے اتنے خطرناک ہو سکتے؟ ایک عام پولیس افسر کی نظر میں ایک عام شہری کی عزت اگر ہوتی تو سوچئے یہ ایس ایچ او صاحب اس عام شہری کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے؟ کیا ان کو اس طرح سے برسر عام زد و کوب کرتے؟ دوستو یہ ایس ایچ او صاحب خود ہی مدعی بنے، خود ہی منصف بن گئے۔ عوام تو یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ایسے دس تراز ایس ایچ او کی سزا کیا صرف معطلی ہے؟ کیا اس کے ہتھے جب کوئی مظلوم چڑھا ہوگا کیا اس شخص نے رعایت کی ہوگی؟ کیا اس آدمی نے کسی بھی مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے کوشش کی ہوگی؟ کیا اس طرح کے واقعات، یہ تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئے نا، کیا اس طرح کے واقعات اس ایس ایچ او کے ہاتھ سے پہلے سرزد نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیا اس شخص کو ملازمت کرنے کا حق ہے؟ Is he fit for this job؟ دسترازی اور گالم گلوچ کا یہی وہ مکروہ پولیس کلچر ہے جس پر شہریوں نے تنگ آمد بجنگ آمد کے مستاق قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیا، اور یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے۔ کچھ دن پہلے لاہور کے علاقے شیرا کوٹ میں پولیس انسپیکٹر سیف اللہ نیازی کو موٹر مکینک عدیل نے صرف اس الزام میں قتل کر دیا کہ وہ اس کو گالیاں دیتا تھا۔ شہریوں پر سرعام پولیس تشدد بھی نہیں بات نہیں ہے، نہ پنجاب پولیس کے عقوبت خانے اور ان عقوبت خانوں میں شہریوں پر 3rd ڈگری ٹارچر۔ ملتان میں 2017 میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا اور پولیس اہلکار سڑک پر ہی اپنے والدین کی عمر کے ایک بزرگ جوڑے پر درندوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ 2019 میں لاہور کے گجرپورہ تھانے کے ٹارچر سیل میں 6 نوجوانوں پر بہیمانہ تشدد کیا گیا۔ اسی سال ریہاڑی پولیس نے چوری کے الزام میں بوڑھی خاتون پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، جس پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سمیت 6 اہلکار بس معطل کر دیے گئے تھے۔ یہ انسانوں والا رویہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پروگرام کچھ پولیس افسران بھی دیکھ رہے ہوں۔ آپ لوگ گھر جا کے اپنے بچوں سے نظریں کیسے ملاتے ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ تنخواہ آپ ہم سے لیتے ہیں، جو وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ مجھے یہ افسر سمجھ نہیں آتا۔ معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کی اس معاشرے میں ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ میں سب پولیس والوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے کمال اچھے پولیس والے، ایماندار پولیس والے بھی ہیں، بس معذرت کے ساتھ اکثریت ان جیسوں کی، ان بلیک شیپس کی ہے۔ آپ لوگوں کو گھر جا کے نیند آتی ہے؟ میرا ان وردی والوں سے سوال ہے، آپ لوگ اپنے بچوں سے نظریں ملا پاتے ہیں؟ گھوس آپ کھاتے ہیں، رشوت آپ لیتے ہیں، ظلم آپ کرتے ہیں، انکاؤنٹرز آپ کرتے ہیں، اعلی کار آپ بنتے ہیں، لوگوں کی عزت پامال آپ کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں 4 دیواری کا تقدس پامال آپ کرتے ہیں۔ میں چور کو کیسے برا کہوں؟ چور تو صرف چوری کرتا ہے، آپ کے ذمہ تو 10,000 گناہ ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا داڑھی کھینچ رہا ہے اس کی، یہ دیکھیں اس آدمی کا کام دیکھیں، دکھائیں ذرا اس پولیس والے کو، یہ کام دیکھیں اس آدمی، یہ دیکھیں اس کا کام دیکھیں۔ ان کی گردن میں فرعونیت نظر آئے گی آپ کو، ان کی گردن میں وہ سریا ہے جو غالباً فرعون کی گردن میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔